नामद सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम आसिफ अली राव। आज का जो मौजूद तरतीब दे रहे हैं, आखिर कार्बन इस ज़िंदगी के लिए इतना अहम क्यों, उसकी एक अफजाइश या उसकी कमी, उसकी ज़्यादती, दोनों सूरतों में इस कायनात के अंदर भौचाल बर्पा हो जाता है। हकीकत तो यही है, अगर ऑक्सीजन और कार्बन का इम्तजाज बिगड़ जाए तो आजकल जो सूरत हाल देख रहे हैं आप माशरे के अंदर क्या हो रहा है कि गर्मी के अंदर, मौसम के अंदर, वेदर में कितनी तेज़ी के साथ चेंज आता चला जा रहा है। अगर जो दोस्त भाई खड़े हैं 40 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र, 50 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में, तो आप ज़रा झाँक के देख लें, जब वो हम लोग 15 साल के थे, 10 साल के थे, 12-14 साल, 18 साल, तो सर्दी की कैफ़ियत क्या थी और फिर गर्मी की हालत क्या थी, गर्मी का आलम क्या था, जो कि मार्च के लास्ट मार्च में स्टार्ट हो जाता था और अप्रैल के अंदर, मई के अंदर आम हाथों में होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि कुछ सालों से जो आम की फसल है वो जून में आ गई है। गंदम के पकने का जो सिस्टम है वो बुरी तरह डिस्टर्ब हो गया। वो हरारत से नहीं पक रही, वो अपने टाइम पे पक जाती है, लेकिन जो हरारत उसमें बड़े अहम किरदार अदा करती थी, वो हरारत उसको मुहैया नहीं हो रही। अब ये सारी बातें करने का मकसद अटैचमेंट सारी की सारी कार्बन के साथ ही है और ऑक्सीजन के साथ है। वो ये उसके लेवल का जो बिगाड़ है, ये उसका ही नतीजा है। याद रखिए कि कार्बन हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। अब जैसे हम पेट्रोल जलाते हैं, डीज़ल जलाते हैं, तो जब एनर्जी जलती है, जब गैस है, जब उसको जलाते हैं तो उसकी गैस तो जलती है, फिर उसकी एक बदबू का एहसास, जो उसके अंदर कार्बन होता है, वो भी हमें उसका भी पूरी तरह उसका जायज़ा लेना पड़ता है कि उसकी स्मेल कितनी गंदी है। अब यहाँ पे कार्बन ना हो तो फिर उसका जलना मुमकिन नहीं होगा। कार्बन के बिना कोई चीज़ जल नहीं सकती। अब यहाँ पे आप आ जाएँ तो आप ज़रा थोड़ा-सा मुशाहिदा कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का जो लेवल है वो ऑक्सीजन का लेवल है। इस धरती के अलावा आपको ऑक्सीजन कहीं दस्तयाब नहीं होगी। ऑक्सीजन का एलिमेंट सिर्फ़ इस कायनात के लिए है और इंसान के लिए है, मतलब जानवरों के लिए है। अगर ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए तो इंसान और जानवर ज़िंदा नहीं रह पाएँगे। इसकी आप यूँ ले लें कि अल्लाह ताला ने इसका बेहतरीन एक बनाया, एक कॉम्बिनेशन बनाया क्या कि दरख्त पैदा किए जो कार्बन को जज़ब करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। एक ऐसी हैरत की बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बनाया हुआ निज़ाम कितना शानदार है। मैंने इंसान को देखा कि जब वो रूहानियत के हवाले से रब को जानता है, जैसे इंसानों को बनाया, जैसे पहाड़, चाँद, सूरज, सितारे और फिर आबशार, दरिया, समंदर, ये सब तरतीब दे दिए, फिर ऑक्सीजन का लेवल, कार्बन का लेवल, फिर सब चीज़ों को अलग-अलग कर दिया गया। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि रब कितना शानदार, और फिर इंसानों को तख्लीक किया सबसे बढ़ के। तो सब इंसानों को जब देखें तो हर इंसान को देख के इंसान को रब याद आ जाता है कि उसने कैसी-कैसी तख्लीक की हैं। अब कोई खूबसूरत, बदसूरत छोड़ दें, अगर इस चीज़ के ऊपर बात होती तो सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह सरकार को इतना बड़ा रुतबा कैसे मिल जाता? वो तो काले थे, भद्दे थे, मोटे-मोटे होंठ थे, लेकिन अल्लाह के यहाँ उनकी मोहब्बत का लेवल उतना ही ज़्यादा था। अल्लाह दिलों को देखता है, अल्लाह शक्लों को नहीं देखता। अगर कोई इंसान चेहरे का खूबसूरत हो, तो अंदर से भी खूबसूरत हो, तो सुभान अल्लाह। लेकिन अगर इंसान बज़ाहिर खूबसूरत हो, अंदर से कमीना हो, तो यकीनन ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये शैतान है। उसके बाद फिर अगर कोई इंसान बदसूरत है, लेकिन उसके अंदर का इंसान खूबसूरत है, तो वो रब से अटैच है। अब यहाँ पे एक बात समझ लीजिए कि कार्बन आखिर इस हाइब्रिड दौर के अंदर इतना खतरनाक क्यों हो चुका? इससे पहले भी जो कार्बन मौजूद था, लेकिन लोगों के ऊपर उसके असरात इस लेवल के नहीं थे जो आज लेवल हम देख रहे हैं। अगर मैं साबिर मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह की उन्हीं बातों को कोट करता जो मैंने पढ़ी हैं ज़िंदगी में, जो मैंने सीखी समझी, तो शायद मैं उसी तरह जितना बाकी नज़रिया मुर्तज़ा के लोग काम कर रहे हैं, उस तरह ही काम करता, तो वो शायद इंसाफ ना होता इंसान होने के नाते कि आप एक चीज़, क्योंकि साबिर मुल्तानी साहब ने कहीं भी, रहमतुल्लाह सरकार ने कभी बंद नहीं किया किसी भी दरवाज़े को। उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि ये हर्फ़ आखिर है। अब यहाँ पे जो हाइब्रिड के दौर से, क्योंकि साबिर मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह किसी हद तक हाइब्रिड दौर के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन थी, जानते थे, लेकिन अब जो हाइब्रिड दौर हम देख रहे हैं, वो शायद साबिर मुल्तानी साहब के, यकीनन साबिर मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह के दौर के अंदर मौजूद नहीं था। अब यहाँ से आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि जब से हाइब्रिड दौर शुरू हुआ है, जब से पिज़्ज़ा, नान, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक ये हमारे देखते-देखते ही हमारे मार्केट के अंदर नज़र आना स्टार्ट हुई हैं। तो ये चीज़ें हमारे सामने आनी शुरू की। फिर जो चावल, आलू, गोभी, बैंगन, अरवी, अच्छा इसमें एक चीज़ याद रखिए, जो आलू है पहले वो गोबर के ऊपर काश्त होता था, जानवर का जो गोबर होता है
وہ زمین میں ڈالا جاتا تھا، اس آلو کی جو افزائش یا اس آلو کی جو طاقت توانائی یا اس کے جو نقصانات ہیں شاید وہ اس لیول کے نہیں تھے۔ جب سے ہائیبرڈ دور آیا، پھر کھاد اور سپرے کا استعمال اور پیداوار لینے کے لیے زیادہ سے زیادہ کھاد کا استعمال کیا گیا۔ صاحبان ہیں، حافظ صاحبان، اب ان لوگوں سے متعلق ان کو تو رب کے زیادہ نزدیک ہونا چاہیے یا دین کا زیادہ پتہ ہونا چاہیے، لیکن وہاں پہ چونکہ چنے کی دال، ماش کی دال اور آلو اور گوبھی اور اس قسم کی چیزیں استعمال کروائی جاتی ہیں، اور دہی کا استعمال، ٹماٹر ان کے پائے جاتے ہیں۔ اب ایسی چیزیں اگر ایک ایسا انسان جو اس کی بیوی نہیں ہے یا وہ ایسی جگہ پہ موجود ہے کہ جہاں پہ اس کی بیگم اس سے دور ہے اور وہ کسی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے، تو کسی ٹائم بھی دل کا شدید دباؤ، دل کے اوپر شدید پریشر، کاربن کا شدید ایک ایسی کیفیت کہ جہاں پہ مسکولر سسٹم اتنا دباؤ میں آ جائے کہ پھر وہ انسان کو اپنی منمانیاں کرنے پر مجبور کر دے۔ یعنی یہاں پہ جو دل کہے گا وہی انسان کو کرنا پڑے گا، کیونکہ دل ایک ایسا عضو ہے کہ جس کے اوپر جو بھی کیفیت وارد ہوگی آپ اسی کیفیت میں چلے جاؤ گے۔ مثال کے طور پہ آپ رحمان کے بندے ہو تو آپ کے اندر اگر کاربن کا لیول بڑھتا ہے تو آپ ٹینشن کی انتہا عروج پہ پہنچ جاؤ گے، لیکن آپ نیگیٹو چیزوں کی طرف نہیں جاؤ گے، آپ رب کا خیال کچھ وقت کے لیے بھی شاید نہ چھوڑ پاؤ۔ اگر کچھ وقت کے لیے آپ چھوڑ بھی پاتے ہو یا آپ کسی ایسی برائی، کسی ایسی کنڈیشن میں مبتلا ہو جاتے ہو جو رب کو پسند نہیں، تو اس وقت کے لیے آپ کا ایمان نکال کے باہر رکھ دیا جاتا ہے، اور جیسے ہی آپ اس چیز سے ہٹتے ہو اور اپنے رب سے معافی مانگتے ہو تو وہ کیفیت واپس دے دی جاتی ہے۔ تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جو کاربن کا امتزاج ہے وہ اس کائنات کے اندر اب اس وقت جو سیلاب آ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آج سے 5 سال 7 سال پہلے میں نے پیشن گوئی کرنا سٹارٹ کی تھی کہ سردی بھی گئی اور گرمی بھی گئی۔ اب ہوگا کیا اس صورت میں؟ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہوگا کہ اب کاربن آکسیجن کا جو تھا ایک لیول تھا وہ بری طرح ڈسٹرب ہو گیا ہے۔ کاربن بہت تیزی کے ساتھ کارخانے آپ کے کیا کر رہے ہیں، آپ کے گاڑیاں، موٹر سائیکل اور سب پورا ٹوٹل آگ جلانے کا نظام۔ آج تک کبھی کسی نے درخت لگانے کے بارے میں سوچا؟ ہمیشہ درخت کاٹے گئے ہیں۔ جب آپ اس دنیا کو خود ہی تباہ کرتے ہیں، اور یہ آپ خود تباہ کر رہے ہیں، لیکن شطرنج کا اصل کھلاڑی پیچھے بیٹھا ہوا ہے، اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو حکومتیں ہمارے اوپر کام کر رہی ہیں، جو کہ ہماری ایک اذیت کا انتہا، میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ میں کبھی کبھی سوچے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ آخر وہ کب دن آئے گا کہ جب میں اس چیز کو دیکھوں گا پورا ہوتا ہوا کہ یہ ظلم کا نظام کتنی دیر تک سٹیبل رہ پاتا ہے۔ اچھا، پھر دنیا کے اندر دیکھ لیں، ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھ لیں، ادھر ادھر دیکھ لیں، یہ سب لوگ کون ہیں؟ یہ سب عیاش ترین لوگ ہیں، یہ سب لوگ سروں پہ مسلط کر دیے گئے، یعنی برے ترین لوگ اور گھٹیا ترین لوگ مسلط کر دیے گئے۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ ہے تو اگر وہ کرسچن ہے تو اس کو کرسچن ہوتے ہوئے وہ حضرت عیسیٰ السلام کے بارے میں وہ اس کا کوئی ایمان، کوئی لیول نہیں ہے، وہ ہر دنیا کی برائی کو ترجیح دے گا، وہ مارنے پہ ترجیح۔ کیا حضرت عیسیٰ السلام نے لوگوں کو مارنے کا بولا جنگوں کے نام پہ؟ بالکل نہیں۔ کیا خنزیر کھانے کا بولا؟ بالکل نہیں۔ ان لوگوں کے ذرا حالات دیکھے پچھلے دنوں کیا وہ ویڈیوز سامنے آئیں، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ پورا ایک نظام کیا چل رہا ہے۔ اور کاربن انتہا خطرناک چیز ہے، اس کا بڑھنا آپ کی نفسیات کے حوالے سے خطرناک ہے ہی ہے، ایک ایمان کے حوالے سے بھی خطرناک ہوگا، اور پھر سب سے بڑھ کے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان بیماریوں کا شکار ہوگا، جس کے اندر کینسر سے لے کے بڑی بڑی چیزیں۔ آپ دیکھ لیں کہ آج سے 25 سال 30 سال پیچھے کینسر کی شرح شاید اتنی اس لیول کی نہیں تھی جو آج لیول آ چکا ہے، اور ہارٹ اٹیک کی شرح اتنی نہیں تھی جو آج لیول آ چکا ہے، اور آج جس حد تک برائیاں یہ جس حد تک رب سے دوری ہو چکی ہے، آج سے 25 سال 30 سال پہلے رمضان کے اندر بڑا ایک جوش ہوتا تھا، ولولہ ہوتا تھا، اور اب حالات کیا ہو چکے، کہاں پہنچ چکے ہیں کے نتیجے میں تباہی ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ اور یہ سب کچھ ہم روک نہیں سکتے، لیکن ہم اپنی اپنی جگہ پہ اپنے آپ کو ٹھیک کر کے یا آقا اسلام کی اتباع کر کے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اپنے اہل ویال کو بچا سکتے ہیں، لیکن ہم شاید دنیا کو نہیں بچا سکتے، یہ حقیقت ہے۔ اور پھر اس میں ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ آقا اسلام کی زندگی میں، دنیا جب زندہ تھے، حیات تھے، جب دنیا میں موجود تھے، تو جب پردہ نہیں فرمایا تھا تو اس وقت ان کی خوراک میں ان کے پاس یہ چیزیں اویلیبل نہیں تھیں، آلو اویلیبل نہیں تھے، چاول، آلو، گوبھی، بینگن، عربی، چنے کی دال، ماش کی دال، لہسن، ٹماٹر، سب کچھ تو اس میں موسٹلی چیزیں اویلیبل تھیں۔ لہسن اویلیبل تھا، اس کے بعد چاول اویلیبل تھے، نہیں استعمال فرمائے گئے۔ مطلب آپ یہ کیوں کہنا چاہتے ہیں کہ سرکار کے دور میں یہ چیزیں موجود نہیں تھی اس لیے سرکار نے استعمال نہیں فرمائی؟ اگر سرکار کے دور میں یہ چیزیں موجود بھی ہوتی، آلو، گوبھی، بینگن، عربی، چنے کی دال، ماش کی دال، یہ سب چیزیں کسی حد تک موجود تھی، لیکن کچھ چیزیں بعد میں آئی ہیں
تو اگر یہ چیزیں ہوتی تب بھی اللہ کے رسول کبھی نہ کھاتے، یہ میری بات لکھ لیجئے۔ اب اس بات کا تو علاج کوئی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے جی، اب اللہ کے نبی کو ٹوٹل زندگی کو فالو کرنا پڑے گا۔ دین کیا ہے پورا؟ ان کا کھانا پینا سونا اٹھنا بیٹھنا جاگنا نماز پڑھنا ٹوٹل کا ٹوٹل دین ہے۔ اب آپ کس چیز کو دین کہیں گے؟ صرف نماز پڑھنا دین ہے؟ صرف صدقہ خیرات دین ہے؟ کیا اسلام کے 5 ارکان جو بس وہی دین ہے؟ نو، دین تو پورا کا پورا ہے۔ واش روم جانا بھی دین ہے، باہر نکلنا بھی اللہ کے حکم کا دین ہے، کھانا اس کے حکم کے مطابق دین ہے۔ آپ کسی سے بات کرتے ہیں، آپ گفتگو کرتے ہیں، یہ بھی دین ہے۔ آپ رات کو وضو کر کے سوتے ہیں، یہ بھی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے، یہ بھی دین ہے ہمارا۔ آپ دیکھیں کس چیز کے اوپر بات کریں یار، الجھ جاتے ہیں بات کرتے کرتے۔ شاید اب وقت ایسا ہے کہ ہم کسی کو سدھار نہیں سکتے، ہم صرف دعائے خیر کر سکتے ہیں، سب سے بڑھ کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر سکتے ہیں اس پر فطر اور ایک خطر دور کے اندر، کہ جہاں پہ فتنے سر اٹھائے کھڑے ہیں اور دجال کی آمد کا وقت قریب ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آقا السلام نے فرمایا تھا کہ جب دجال آئے گا تو اس وقت کے اندر جو مومن کی خوراک ہوگی، کیونکہ انسان کا ایمان شدید خطرے میں ہوگا، جو انسان اس دنیا میں کھانے پینے کے لیے آیا ہے وہ دجال کا پیروکار بن جائے گا، اور اس کی جنت اور جہنم مطلب کیا ہوگا سمجھ لیں آپ۔ اس کی جہنم، انسان جنت میں، اور جو اس کی جنت میں جائے گا وہ جہنم میں، تو یہ بالکل پھر یہ ہوگا کہ قحط پڑ جائے گا۔ اب قحط کیسے پڑے گا؟ اب برف باری ختم ہو رہی ہے، تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے، موسم بگڑ رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ ایک دم قحط سالی شروع ہو جائے، تیسرے سال تک بارش بالکل بند ہو جائے گی، فصل مکمل بند ہو جائے گی۔ 3 سال کا پروسیس ہوگا یہ، جو قیامت قائم کرنے میں ہیلپ کرے گا۔ کہ جیسے دجال آئے گا، قحط پڑا ہوگا، اور اس کے ساتھ گوشت اور روٹی کا پہاڑ ہوگا، خوراک یعنی اس کے پاس موجود ہوگی۔ اب وہ جو اس کی جو بھوکا ہوگا دنیا کے اندر، ہوس کا مارا ہوگا، یقیناً اس کو کھانے کے لیے وہ کہتا ہے کھانا مل جائے مر جاؤں، اس کے بعد وہ کھانا حاصل کرے گا، اور اس کے لیے اس کو دجال کی تباہ کرنی پڑے گی۔ اور یہی چیز کاربن ہے، اور کاربن کا لیول کم ہونا آپ کو بھوکے پیٹ بھی اللہ کا شکر کرنے پہ مجبور کرے گا۔ کیوں کر دے گا؟ کیونکہ انسان کبھی بھی بھوکے پیٹ نہیں مرتا، جب بھی وہ مرتا ہے حرام کھانے سے مرتا ہے، یا غلط خوراک کھانے سے، یا اپنی فضول خرچی، جو کہ خوراک جو اللہ کے رسول نے فرمائی کہ انسان کی کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے 2 لقمے کافی ہیں، اس سے اوپر کا جو وزن ہے وہ انسان کا معدہ اٹھائے گا۔ بہرکیف بات تو بہت لمبی ہو سکتی ہے، اور یہ شاید اس موضوع کو ہم ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا چاہیں اور کہہ سکیں کہ یہ ختم کر دی گئی بات، نیور۔ یہ نظام ایک بہت بڑا نظام ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اتنی ہی عقل کی ضرورت ہے۔ اپنے دوست سے بابا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، اور تمام دوستوں کو گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اور پھر یہ کچھ دوستوں نے کہا کہ بہت دنوں سے ویڈیوز نہیں آ رہی، کچھ طبیعت ناساز تھی، بس کچھ معاملہ ڈسٹرب تھے روحانی طور پہ بھی، تو اس وجہ سے پھر میں نہیں اٹیچ ہو پایا۔ انشاءاللہ اب کوشش کریں گے کہ تسلسل کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو۔ کوشش کیجئے کہ جو کہا جاتا ہے، جن دوستوں نے عمل کیا وہ اپریشیٹ کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ کہا ہم نے اس چیز کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی کو تبدیل کیا۔ لیکن یاد رکھیے، میڈیسن کے بنا آپ کاربن کو ختم نہیں کر سکتے، باڈی سے اس کے لیول کو کم نہیں کر سکتے۔ آکسیجن کی ترتیب دی ہوئی جو ادویہ خوراک ہے، اس کو استعمال کرنے سے آپ کاربن پہ کسی حد تک قابو پا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کہیں کہ آپ میڈیکیشن کے بنا آکسیجن کے لیول کو بڑھا سکیں گے تو یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ کچھ دوست تو 2 سال مطلب میری بات پہ عمل کر کے ویڈیو دیکھی، مجھ سے مشورہ نہیں کیا، عمل کیا، نتائج نکلے تو اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا، پھر 2 سال کے بعد رابطہ کیا کہ جی ہم 2 سال سے آپ کی بات پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو یار آپ عمل کریں، ضرور کریں، لیکن علاج اس طرح نہیں ہوتے، آخر پھر بھی آپ کو وہی قدم اٹھانا پڑے گا جو آپ کو بتایا جا رہا ہے، تو پھر اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ لہٰذا کوشش کریں کہ جو ڈائریکشن ہے آپ اس کے مطابق عمل کریں۔ پیسہ امپورٹنٹ نہیں، آپ کی صحت امپورٹنٹ ہے۔ اگر پیسہ لگ کے بھی آپ کی صحت حاصل نہ ہو تو پھر آپ کے لیے مصیبت ہے، اور لیکن اگر پیسہ خرچ کر کے آپ کو زندگی ملتی ہے تو وہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اگر مجھے آپ کو کہ اس طرح شاید میں وہ اسٹیپ اٹھاؤں کہ جو چیز میرے لیے بہتر ہو، چاہے وقتی طور پر مجھے تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، لیکن آنے والے وقت میں اگر میں دیکھتا ہوں کہ وہ چیز میرے لیے بہتر ہوگی تو وہ میں قدم اٹھاؤں گا۔ اپنے دوستوں وغیرہ کے ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔